4-5 दिन तक संगबारी होती रही, मगर अलाउद्दीन के निशाना बाज खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। इस दौरान सुल्तान ने किले की शुमाली फसील को भी हदफ बनाने का हुक्म जारी कर दिया था, लेकिन यहाँ भी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। पत्थर फसील तक पहुँचते थे और दीवार पर मामूली असरात छोड़कर अपनी फितरी कुव्वत से महरूम हो जाते थे। किले के दोनों जानब दीवारों के नीचे पत्थरों का ढेर लगता जा रहा था और राजपूत बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे कि दुश्मन को अपनी जिस हिकमत अमली पर नाज था वो बहुत तेजी से नाकामी की तरफ बढ़ती जा रही थी। जब अलाउद्दीन को ये खबर दी गई तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसने अपने निशानाबाजों के सरदार हशाम असदी को खैमे में तलब कर लिया, जहां मलक नुसरत खान, ख्वाजा हाजी ताजुद्दीन इराकी और मलक जफर खान पहले से मौजूद थे। हशाम असदी रस्म ताज़ीम बजा लाया और फिर जमीन से उठकर 10 बस्ता खड़ा हो गया। हशाम, क्या तेरे शागिर्दों की बीनाई कम होने के सबब निशाने खता कर गए या उनके बाजों की ताकत सलब हो गई? अलाउद्दीन का लहजा इंतहाई नाखुशगवार था। जहाँ तक सुल्तान मुअज़्ज़म की बुलंद इकबाली का सूरज निस्फ़ नहार पर चमक रहा है, गुलामों के निशाने कभी गलत नहीं होंगे और उनके बाजों की ताकत में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। हशाम असदी ने सीने पर दोनों हाथ बांधकर गर्दन को खम करते हुए कहा। हशाम असदी एक तवील क़ामत अरब था जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत पे हिंदुस्तान आया था। उसे तीर अंदाजी के फ़न में बेमिसाल महारत हासिल थी, मगर जिस सलाहियत ने उसे सुल्तानी लश्कर में सरबुलंद किया था वो मंजनीक चलाने का गैर मामूली हुनर था। तौर पर लश्करकशी से पहले अलाउद्दीन ने हशाम असदी से तवील मशवरा किया था, फिर किले की दीवारें अभी तक अपनी बुनियाद पर क्यों कायम है? अलाउद्दीन ने कदरे नागवार लहजे में सवाल किया, ये हमारे सामने सजदारेज क्यों नहीं होती? यकीनन तेरा निशाना गलत है या फिर तेरे हाथ शल हो गए हैं। हशाम असदी सर झुकाए खामोश खड़ा रहा, या हमसे गलती सरजद हुई है कि हमने नामुनासिब जगह पर मोर्चा बंदी की। इस तरह मंजनीकों और किले की दीवारों के दरमियान फासला बढ़ गया। अलाउद्दीन ने हशाम को खामोश पाकर कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म के अंदाजे कभी गलत नहीं होते। हशाम ने गर्दन उठाते हुए कहा, हमारे आलात जंग और हदफ के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा मुनासिब है, हम इससे आगे पड़ाव डाल भी नहीं सकते थे, फिर ये नाकामी किस लिए? अलाउद्दीन ने झिंझला कर कहा। गुलाम ने रवानगी से पहले अर्ज किया था कि चित्तौड़ के महाज पर किला शिकनी के लिए हमें आतिश फिशां की जरूरत होगी। हशाम असदी ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, आतिश फिशां अलाउद्दीन खिलजी के अतले खाना में सबसे बड़ी और ताकतवर मंजनीक थी। हम उसका मुकाबला उस मंजनीक से कर सकते हैं जिसे हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के हमरा सिंध पर हमला के लिए बहरी रास्ते से रवाना किया था। उस मंजनीक का नाम अरूसक था, जिसे 500 आदमी खींचते थे। अरूसक ही के जरिए मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल के मजबूत तरीन किले में शिगाफ डालकर दुश्मन पर तारीख साज बरतरी हासिल की थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास भी एक ऐसी ही मंजनीक थी जिसे उसने आतिश फिशां के नाम से मौसूम किया था। आतिश फिशां को भी कम व बेश 500 ताकतवर सिपाही खींचते थे। जब सुल्तानी लश्कर दिल्ली से रवाना हो रहा था, उस वक्त हशाम असदी ने तजवीज़ पेश की थी इस हमले में आतिश फिशां की गैर मामूली क़ुव्वत से काम लिया जाए, मगर अलाउद्दीन ने यह कहकर हशाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी, हम एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ की हर शय हमारे लिए अजनबी है। चित्तौड़ की ज़मीन भी पुरइसरारियत के पर्दों में लिपटी हुई है और महाज जंग भी अंधेरों में डूबा हुआ है। अगर मौसम नासाजगार साबित हुआ और किस्मत ने यावरी नहीं की तो ये तवील सफ़र बहुत अजियतनाक साबित होगा। ऐसे में हम नहीं चाहते कि हमारे मुअस्सर तरीन हथियार को कोई नुकसान पहुँचे और हम अपना बेहतरीन जंगी सरमाया बर्बाद करके नाकाम व नामुराद वापस चले आएँ। हशाम असदी अपने शाह की राय से इख्तिलाफ नहीं कर सकता था कि अलाउद्दीन मर्द मैदान था और उसकी जहानत ने बेशुमार मुआर के सर किए थे। फिर भी हशाम के दिल में एक खालिश सी थी और वो सोचा करता था कि काश सुल्तान इस हौलनाक जंगी मुहिम में आतिश फिशां को अपने हमरा ले चलें। अलाउद्दीन के जहन में सिर्फ किला चित्तौड़ की ऊंचाई बुनियादी अहमियत रखती थी और उसके तोड़ के लिए उसने किले के मुकाबल मसनूई पहाड़ी कायम करने का मंसूबा पहले ही तैयार कर लिया था और ये वो मंसूबा था जिसके जरिए सुल्तान अपने कई दुश्मनों को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार कर चुका था। अपनी इसी हिकमत अमली को वो चित्तौड़ पर भी बरोए कार लाना चाहता था। अलाउद्दीन के ख्याल में पहाड़ी मोर्चे की तामीर के बाद आतिश फिशां जैसी ताकतवर मंजनी की जरूरत बाकी नहीं रहती थी। माजी के तजर्बात की रोशनी में चित्तौड़ की फसीलों को मस्मार करने के लिए हल्की मंजनी के ही काफ़ी थी। इसके अलावा सुल्तान के पेश नज़र ये दुश्वारी भी थी
کہ آتش فشاں جیسی منجنیق کو ایک بلندی پہاڑی پر کھینچ کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس سخت مرحلے میں آتش فشاں کی ساخت کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ انہی نزاکتوں اور مصلحتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کئی ہلکی منجنیقوں کا انتخاب کیا تھا اور پھر حشام اسدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے لوہے کی اس طویل و عریض گاڑی پر نہیں، تیرے نشانے پر اعتماد ہے حشام۔ منجنیق ہلکی ہو یا باری، میں تیری ذہانت، تیری بینائی اور تیرے بازوں کی طاقت پر یقین رکھتا ہوں۔ فرمان روائے ہند کی زبان سے اپنی تعریف سن کر حشام اسدی بہت خوش ہوا تھا، مگر پھر بھی اس نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور چلتے چلتے آتش فشاں کا نعم البدل تلاش کر لیا تھا۔ ہاں حشام، ہمیں یاد آیا تو نے آتش فشاں کے بارے میں کہا تھا۔ علاؤدین کے چہرے پر مایوسی کی ایک تیز لہر ابھر کر ڈوب گئی۔ پھر اس نے ملک نصرت خان کی طرف دیکھا۔ ملک، دہلی سے چتوڑ کا فاصلہ کم سے کم کتنے وقت میں طے کیا جا سکتا ہے؟ ملک نصرت خان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ایک تنہا سوار تو فاصلوں کو امکانی حد تک کم کر سکتا ہے، مگر آتش فشاں کا سفر بہت سست رفتار ہوگا۔ 1 ماہ سے کم مدت میں شاید ہم اپنے اس خوفناک ہتھیار کو چتوڑ کے محاذ تک نہ پہنچا سکیں، پھر ایک طویل عرصے تک ہمیں اپنی الغار کو روکنا ہوگا۔ علاؤدین پریشان تھا۔ نہیں سلطان ذی وقار، آپ کی منجنیقیں راگان نہیں جائیں گی۔ ملک نصرت خان کے بجائے حشام اسدی نے جواب دیتے ہوئے کہا، زیادہ سے زیادہ 2 دن تک سنگباری کو ملتوی کرنا ہوگا۔ حشام اسدی نے بڑی عجیب بات کہی تھی۔ سلطان کے ساتھ تمام سپہ سالار بھی چونک اٹھے۔ 2 دن تک؟ تیری بات ناقابل فہم ہے حشام، علاؤدین نے کہا۔ غلام آتش فشاں کے بغیر وہ کارکردگی تو نہیں دہرا سکتا، مگر 3 دن کے اندر چتوڑ کی فصیلیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہ کوئی دعویٰ ہے حشام، سلطان نے پرجلال آواز میں کہا۔ دعویٰ نہیں، غلام کا انداز خدمت گزاری۔ حشام اسدی آگے بڑھ کر زمین بوس ہو گیا۔ اٹھو حشام، علاؤدین نے اپنے پیروں کو جنبش دی۔ اگر 3 دن کے اندر قلعے کی فصیلیں ہمارے آگے سجداریز نہیں ہوئی تو پھر اپنی سزا تو خود ہی تجویز کر لے۔ غلام کے جسم جاں شاہ کی امانت ہیں، حشام اسدی نے کڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر 3 دن میں یہ آہنی دیواریں مسمار نہ ہوں تو اس نمکخوار کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جوش جذبات میں حشام کے چہرے اور ہاتھوں کا رواں کڑا ہو گیا تھا۔ اگر تو نے ہمیں آتش فشاں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تو ہم تجھے زر و جواہر میں تھول دیں گے حشام۔ حشام اسدی نے ایک بار پھر سر جھکا دیا۔ غلام نے احتیاط کے پیش نظر آہن گر سے کچھ پرزے ڈلوائے تھے جو اپنی طاقت میں آتش فشاں کے برابر ہیں۔ میں ان آلات کو چوٹی منجنیقوں میں نصب کر کے اپنے شاہ کے نام پر نیا تجربہ کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدائے ذوالجلال سلطان کی بلند اقبالی کے صدقے میں میری اس تدبیر کو ناکامی سے دوچار نہیں کرے گا۔ حشام اسدی ایک منجنیق میں نئے آلات نصب کر رہا تھا۔ یہ منجنیق اپنی ظاہری ساخت میں آتش فشاں سے نصف تھی، مگر حشام اسدی ایک نیا تجربہ کر کے اسے آتش فشاں کے ہم پلہ بنانا چاہتا تھا۔ اس دوران سنگباری روک دی گئی۔ شاہی فوجوں کی مصلحت آمیز خاموشی نے راجہ رتن سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں کے حوصلے بلند کر دیے۔ سپہ سالار ہری سنگھ کے قائم کردہ اندازوں کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ یقیناً سمراٹ، ایشور نے میری ماتر بھومی کو بچا لیا اور راجپوتوں کی آن کو آبوں کی چوٹیوں کی طرح بلند رکھا۔ درگا کی لازوال شکتی نے علاؤدین کی ساری طاقت اسی کے منہ پر الٹ دی۔ دشمن نے بڑی عجیب چال چلی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ چتوڑ کی رکشا ہزاروں دیوتا کر رہے ہیں۔ کیا وہ آگے بڑھ کر نیا مورچہ قائم کر سکتا ہے؟ راجہ رتن سنگھ کے ذہن میں اچانک نیا خیال ابھر آیا تھا۔ اگر علاؤدین نے نیا مورچہ قائم کیا تو اس کی تکمیل میں کئی ماہ لگ جائیں گے۔ ہری سنگھ نے بے نیازانہ کہا، دشمن کو بے گری کے آزار اٹھاتے اٹھاتے زمانہ گزر گیا ہے۔ اگر محاصرے نے مزید طول کھینچا تو علاؤدین کے سپاہیوں میں بددلی پھیل جائے گی اور پھر یہی بیزاری ہماری فتح کا سبب بنے گی۔ ہری سنگھ کی یقین دہانی کے بعد راجپوت مطمئن ہو گئے اور مندروں میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے درگا کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی دیوی کا شکریہ ادا کیا۔ خود ہری سنگھ بھی اس پوجا میں شریک تھا۔ ابھی مسرتوں کا یہ جشن جاری تھا کہ یک جادوگر رام دیو مندر میں داخل ہوا۔ سنو اے ساکنان چتوڑ، سنو، تم نے مجھے اس طرح مٹا دیا کہ جیسے میں کوئی حرف غلط تھا۔ رام دیو کے انداز تخاطب نے درگا کی پوجا کرنے والے تمام لوگوں کو ساکت کر دیا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے گھبرا کر سیاہ فام جادوگر کی طرف دیکھا۔ غصے کی آگ نے رام دیو کے چہرے کی سیاہی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ سمراٹ، تم نے بھی اپنے مہاراج کو نظر انداز کر دیا۔ رام دیو رتن سنگھ سے مخاطب ہو گیا۔
جب سپاہی سے تلوار اور گیانی سے اس کا گیان چھین جاتا ہے تو پھر دونوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ راجہ رتن سنگھ کا لہجہ تلخ بھی تھا اور تحقیر آمیز بھی۔ رام دیو کی سرخ آنکھیں ابل پڑی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ پدمنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور مہارانی، تم بھی موسم کی طرح بدل گئیں، نہ تمہارے چہرے پر عقیدت کا کوئی عکس ابھرا اور نہ تمہارے ہاتھ مہاراج کے قدموں کی طرف بڑھے۔ یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ اور کیا تمہارے جذبوں نے کوئی نیا دیوتا تراش لیا؟ پدمنی چند لمحوں کے لیے پریشان سی نظر آئی مگر پھر اس کے تیور بھی بدل گئے۔ دیوتا اس وقت تک دیوتا ہے جب تک اس کی شکتیاں برقرار ہیں، اور جس دن یہ شکتیاں زائل ہوئیں وہ دیوتا نہیں، ایک بے جان پتھر بن جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے رانی پدمنی کھڑی ہو گئی۔ جوش جذبات سے اس کا چہرہ گلنار نظر آ رہا تھا۔ مہاراج مجھ سے کیا شکایت کرتے ہیں؟ میری عقیدتوں نے تو آپ کو چتوڑ کی دھرتی سے اٹھا کر آکاش تک پہنچا دیا تھا، مگر آپ ہی اس قابل نہ تھے کہ ان بلندیوں اور عظمتوں کو برداشت کر سکتے۔ میں اس قابل نہ تھا۔ رام دیو ایک عورت کی تانازانی برداشت نہ کر سکا۔ مہارانی، وہ میں ہوں جس نے چتوڑ کو چتوڑ بنایا۔ مہاراج، اب ان باتوں کا وقت گزر چکا۔ رانی پدمنی نے رام دیو کو جھڑکتے ہوئے کہا، جب چتوڑ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی اس وقت آپ مدرا یعنی شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ رانی پدمنی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ ایک سرکش اور جذباتی عورت تھی۔ جب تک رام دیو کی ساحرانہ قوتوں کے زیر اثر رہی اسے دیوتا سمجھ کر پوجا کرتی رہی، مگر جیسے ہی رام دیو کی شعبدہ بازیاں بے نتیجہ ثابت ہوئیں اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر منہ موڑ لیا۔ رام دیو نے آج تک اتنی اونچی آواز اور اس قدر برہم لہجہ نہیں سنا تھا۔ وہ جوش غضب میں کانپنے لگا۔ آج میں اس دھرتی کا اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہوں۔ سنو اے چتوڑ کے باسیوں، سنو، تمہاری یہ خوشیاں بہت عارضی ہیں، مسرتوں کا یہ جشن بہت ناپائیدار ہے۔ تم شنکھ یعنی ناکوز کی لے پر خواب آور بھجن گا رہے ہو، مگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ان قریب تمہاری آوازیں گھٹ جائیں گی اور خوشی کے یہ راگ موت کی رانگنیوں میں بدل جائیں گے۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ رام دیو کون تھا اور چتوڑ کو اس کی کتنی ضرورت تھی۔ یہ کہہ کر رام دیو نے زمین پر گھسٹتی ہوئی چادر کو اپنے کندھے پر ڈالا اور شدید غصے کے عالم میں آشرم کی طرف واپس جانے لگا۔ تمام لوگ خاموش تھے مگر ایک آواز اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ ابھر رہی تھی، اور یہ آواز سیناپتی ہری سنگھ کی تھی جو رام دیو کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مہاراج، اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے منتر مبارک اور چتوڑ کے بسنے والوں کو ان کی یہ کڑی آزمائش مبارک۔ وہ اپنی سکھ دکھ خود بانٹ لیں گی اور اسے کسی دیوتا نما انسان کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے چہروں پر بے اندازہ خوشیاں رقص کر رہی تھیں، اور درگا کے پجاری اس خیال سے دیوانہ وار ناچ رہے تھے کہ سلطان علاؤدین خلجی کو اس کے منصوبے میں ناکامی ہو چکی ہے۔ سنگباری دوسرے دن بھی بند رہی۔ حشام اسدی ایک چھوٹی منجنیک میں بڑے آلات نصب کر رہا تھا اور اسے اپنے ارادوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ علاؤدین خلجی نے اسے اپنے خیمے میں طلب کیا تو حشام کا پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، اور فکر و پریشانی کے احساس نے اس کے چوڑے ماتھے پر کئی سلوٹیں ڈال دی تھی۔ سلطان نے اپنے ماہر نشانہ بازوں کے سربراہ کو ایک نظر دیکھا اور بہت آہستہ لہجے میں کہا، حشام، 2 دن گزر چکے ہیں، اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سلطان خلاف معمول نرم آواز میں بول رہا تھا۔ اسے بھی حشام اسدی کے ذہنی اضطراب کا اندازہ تھا۔ حشام نے سر جھکا دیا۔ غلام اپنے شاہ کو ایک ایک لمحے کا حساب پیش کرے گا، اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک ایک ساتھ کا حساب رکھتے ہیں۔ اس بار علاؤدین نے قدر تیز لہجے میں کہا، سلطان والا ہشم، چتوڑ اور اس کی تباہی کے درمیان بس ایک رات کا پردہ حائل ہے۔ حشام اسدی سیدھا ہوا۔ اس کے بہتے ہوئے پسینے نے شاہی خیمے کے فرش کو بھگو دیا تھا۔ کل صبح کا سورج کیا طلوع ہوگا، سلطان کا جلال نمودار ہوگا، اور پھر اس کی حرارت سے یہ پردہ بھی جل جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ سلطان نے اپنا دایاں ہاتھ دراز کر دیا۔ حشام اسدی پیچھے ہٹا اور الٹے قدموں چلتا ہوا خیمے سے نکل گیا۔ وہ رات حشام اسدی نے منجنیق اور نئے آلات سے لڑتے لڑتے گزاری۔ شب کے پچھلے پہر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حشام نے اطمینان کی سانس لی اور قلعے کے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ قلعے کے عین اوپر ایک سرخ قندیل سی روشن تھی۔ یہ ستارہ مریخ تھا جو صبح کا وقت طلوع ہوا تھا۔ اس کی سرخ روشنی ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مریخ کے سینے سے شعاعیں نہیں، آگ خارج ہو رہی ہو۔
کچھ دیر بعد حشام اسدی نے نماز فجر ادا کی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اے لازوال قوتوں والے، اپنے حقیر ترین بندے حشام کی آبرو رکھ کہ وہ تیرے کرم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے حشام اسدی دبے پاؤں حضرت امیر خسرو کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت امیر نماز فجر سے فارغ ہو چکے تھے اور دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے گریہ وزاری کر رہے تھے۔ خسرو کی آنکھیں بند تھی اور صرف ہونٹ لرز رہے تھے۔ یہ تو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خسرو کیا دعا مانگ رہے تھے، لیکن حشام کو یقین تھا کہ اس عالم میں خسرو لشکر اسلام کی سربلندی کے سوا کوئی دوسری دعا مانگ ہی نہیں سکتے تھے۔ حشام اسدی اپنی سانسیں روکے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ اس طرح سینے پر بندھے ہوئے تھے جیسے وہ علاؤدین خلجی کی بارگاہ ادب میں کھڑا ہو۔ امیر خسرو کی دعا ختم ہوئی اور جب آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حشام اسدی کو سامنے کھڑا پایا۔ حشام، تم یہاں؟ حضرت امیر خسرو نے سلطنت خلجی کے بے مثال جانباز کو پکارا۔ حشام اسدی آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ پھر اس نے امیر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، امیر، میں آپ کی خصوصی دعاؤں کا طالب ہوں، وہ دعائیں جنہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی آستان پاک سے نسبت ہے۔ حشام، تم میرے حلقے دعا سے دور نہیں ہو۔ امیر خسرو نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں فرمایا، نہیں امیر، اس طرح نہیں کہ میں عام حلقہ دعا میں شامل کر لیا جاؤں۔ حشام اچانک رونے لگا تھا۔ یہ غلام ہمیشہ سے آپ کی دعاؤں کا طالب رہا، مگر آج جس قدر محتاج ہے اس کا اندازہ صرف آپ بھی کر سکتے ہیں۔ امیر، اہل دنیا کو کیا خبر کہ حشام اسدی کس آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے؟ میں جانتا ہوں حشام، میں جانتا ہوں۔ امیر خسرو نے بے قرار ہو کر فرمایا، تو پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے اور کہہ دیجئے یہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ہاتھ ہے۔ حشام اسدی کے آنسو کچھ اور تیز ہو گئے تھے۔ نہیں حشام، یہ ممکن نہیں۔ امیر خسرو بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگے۔ ایک مجبور غلام کے ہاتھ کو کسی بااختیار شہنشاہ کے دست مبارک سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ ان ہاتھوں نے شہنشاہ کے قدم تو چھوئے ہیں، میں اسی نسبت اور شرف کی بات کر رہا ہوں۔ حشام اسدی جیسا مرد شجاع بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ امیر، اسی حوالے سے میرے لیے دعا کیجیے۔ میں دنیا کی نظروں سے چھپ کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ میرے جسم پر سلطان کی حکومت ہے، مگر میرے دل اور روح کے تاجدار آپ ہیں۔ امیر، میری مجبوریوں کی طرف نہیں، میرے دل کی جانب نگاہ کیجیے۔ امیر خسرو کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتے رہے، پھر آپ نے حشام اسدی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا تجھے ہمیشہ حضرت نظام الدین اولیاء کی دعاؤں کے سائے میں رکھے۔ حشام اسدی نے امیر خسرو کو آخری بوسہ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب میں مطمئن ہوں امیر، اپنی زندگی سے بھی اور موت سے بھی راضی۔ یہ کہہ کر حشام اسدی امیر خسرو کے خیمے سے نکلا اور تیز رفتاری کے ساتھ علاؤدین خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ محافظوں نے سلطان کو حشام کی آمد سے خبردار کیا۔ علاؤدین نے فوراً ہی اسے خیمے میں طلب کر لیا۔ غلام کی خواہش ہے کہ شاہ اپنے مبارک ہاتھوں سے قلعہ چیکنے کی اس تقریب کا افتتاح کریں۔ حشام اسدی کا لہجہ بہت زیادہ پر اعتماد تھا۔ تجھے اپنے کمال و فن پر اتنا یقین ہے حشام؟ سلطان نے خلاف توقع مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے فن پر نہیں، سلطان کی بلند اقبالی پر۔ حشام اسدی کی گردن خم ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان نے حشام سے کچھ نہیں پوچھا، اپنے سپہ سالاروں کو طلب کیا اور پہاڑی کے اس حصے کی طرف جانے لگا جہاں نئے آلات کے ساتھ منجنیق نصب کی گئی تھی۔